صحابہ کرام رضوان اللہ
اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ایک دوسرے کا احترام، آپس کا پیار اور عقیدت کا تعلق، قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کی شدید ضرورت یہ ہے کہ پبلک کو اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کا سبق دیا جائے، سلاسل ہدایت سے جوڑا جائے، جو حتمی اور مستند ذریعہ ہے ہدایت کا بھی اور نجات کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلہ الظہر سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی گزارشات کا آغاز مستدرک کے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی جامع روایت سے کرتے ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورہ آفاق اور مقبول خاص و عام کے باب میں المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، ساتھ یہ لکھا یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر بھی صحیح حسن ہے، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرائط پر بھی صحیح حسن ہے۔ تو شیخین کبیرین فی الحدیث امام بخاری اور مسلم جس حدیث پاک کی صحت کی گواہی دے دیں وہ حجت کا درجہ رکھتے ہیں، اور پھر صحت حسن کی گواہی کہ اس سے زیادہ مستند ہے، اور پھر دونوں طرف سے حدیث پاک یہ ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابا بکر انه زوجني ابنته وصاحبني في الغار وأعطى بلالا من ماله رحم الله عمر إنه يقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَتَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا بَقِيَ لَهُ صَدِيقٌ رَحْمَ اللَّهُ عُثْمَانَ إِنَّهُ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ رَحْمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللهم عادل الحق
इला अली है सुरदारा और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ग्रामी मक़सद साहिब रसूल पाक सल्लल्लाहु हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये मुबारक फरमान चार बड़े सहाबा किराम की अज़मत और उनके चीका खसाइस पर मुश्तमिल है और ये एक सनद का दर्जा रखता है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान, इसमें सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत का ज़िक्र हुआ। फिर हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर हुआ। फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मुबारक ज़िक्र हुआ। फिर हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके औसाफ बयान हुए। चारों बड़े सहाबा किराम का ज़िक्र अलग अलग मखसूस औसाफ से, और फिर ईमान की ताज़गी वाली बात ये है कि ये हदीस पाक उम्मत को बताने वाली हस्ती का नाम अलीयुल मुर्तज़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपसे मर्वी है। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमतुल्लाह अबा बकर, अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर रहम फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप ये रहमतुल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह ताला रहमत फरमाए, और यही दुआ हज़रत उमर के लिए भी, यही दुआ हज़रत उस्मान के लिए भी, यही दुआ हज़रत अली के लिए भी, और साथ जो एक एक दो दो तीन तीन खसाइस जिक्र किए ना, वो बड़े लाजवाब हैं। फरमाया रहमतुल्लाह अबा बकर, अल्लाह ताला अबू बकर पे रहम फरमाए। ज़व्वजनी इब्नतहु, चार औसाफ जिक्र किए हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, चार। ज़व्वजनी इब्नतहु, अबू बकर सिद्दीक़ ने पहला काम जो इस हदीस पाक में जिक्र है कि उन्होंने अपनी साहबजादी का मुझसे निकाह कर दिया। हुजूर फरमा रहे हैं, वहमलनी इला दारिल हिजरत, और मुझे दारे हिजरत यानी मदीना शरीफ की तरफ लेकर गए। दो बातें। तीसरी, वसाहिबनी फिल गारे, और गार में मेरे साथ वफा की। ये मुहद्दिसीन का माना है, साथ रहे नहीं, मेरे साथ वफा की। इसका माना अरबी में किया है कि औफानी सोहबतहु, उन्होंने सोहबत का हक अदा किया, संगत का हक अदा किया, उन्होंने सोहबत पूरी की, उन्होंने मेरे साथ वफा की। अच्छा, फिर चौथा काम, आता का बिलालन मिन मालिही, उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर हजरत बिलाल को आजाद कराया। ये चार काम सरकार ने गिने,
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم فرمائے. پھر فرمایا رحم اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے. یقول الحق کا ایک ہی بس بنا ہے، ایک ہی بس کہ عمر جب بھی بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں. عمر جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں. اور فرمایا تھا ان کا نمودن اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، عمر خوشامد نہیں کرتے، عمر لگی لپٹی نہیں رکھتے، عمر حق ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر اس پر ایک اور بڑی لطف کی بات ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ میں نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو جاری کر دیا. یہ حضرت علی کی روایت ہے. الاصابہ میں، الاصابہ وہ سادوی کی کتاب ہے جس نے اصول حدیث پر 2 بنیادی کتابیں لکھی جو آج تک درس نظامی میں پڑھائی جا رہی ہیں، آج تک پڑھائی جا رہی ہیں. حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی سند یہ نقل فرمائی کہ یہ حضرت علی کی روایت ہے. پتہ چلا حضرت علی ہمیں فرما رہے ہیں کہ عمر جو بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں. سرکار نے فرمایا یقول الحق کا وَإِن كَانَ مُرًّا، حضرت عمر حق بولتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو پسند آئے نہ آئے، کسی کے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو. عمر کا کام ہے حق بات کہہ دینا. عمر کا لا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور فرمایا کہ تارکہ الحق کو، اللہ اکبر، ما کان لہو من صدیق، فرمایا اس حق بولنے کی وجہ سے، اس حق کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے اکثر لوگ حضرت عمر کے دوست نہیں رہتے. لوگ حضرت عمر کے دوست نہیں رہتے. جن کی 2 بولیاں ہوتی ہیں وہ حضرت عمر کے دوست نہیں رہتے. عمر کی ایک ہی بولی ہے. حضرت عمر کی بولیوں میں سے ایک بولی جو میں نے پڑھا 4 مقامات پر، اور بھی کتب میں ہوگا، 4 مقامات پر میں نے پڑھا. حضرت عمر نے ایک بولی بولی، 4 مقامات پہ کبھی بولا. 3 بار مجلس قضا میں اپنی کرسی صدارت پہ بیٹھ کر، ایک بار حجر اسود شریف کے سامنے کھڑا ہو کر کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ اور کعبہ شریف کے صحن میں مطاف میں کھڑے ہو کر اس حق کو نے جس زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے کیا کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. جو ہلاکت سے بچاتا ہے فارسی اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یا اسے مشکل کشا کہتے ہیں یا حاجت روا کہتے ہیں. جس کے مطابق حضور نے سبق دی ہے، جس کے مطابق مولا علی نے گواہی دی ہے کہ اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، حق نکلتا ہے. وہ حق بولنے والے عمر کہتے ہیں. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، عمر کا عقیدہ یہ ہے علی مشکل کشا بھی ہے، علی حاجت روا بھی ہے. احباب گرامی، بات اختصار وقت درپیش ہے، آگے چلتے ہیں. رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ جناب عثمان پہ رحم فرمائے. حضرت عثمان پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تستحییہ الملائکہ، یہ مستدرک علی الصحیحین کے لفظ ہے. ترمذی شریف اور نسائی شریف میں ہے تستحیی منہ الملائکہ، کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ
کیسا باحیا انسان تھا۔ اور یہ روایت ہمیں حضرت علی سنا رہی ہے کہ حضرت عثمان کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آپ اگلی منزل پہ آئیں اور حضرت عثمان وہ کہ جن کو ہر مسجد میں خطبہ جمعہ میں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان کے خطاب سے پکارا جاتا ہے کہ حیا اور ایمان میں کامل رکھنے والی ہستی اور وہ شخصیت مبارکہ جن کی تشریف آوری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک درست فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی شخصیت اللہ اکبر فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرمائے، حضرت علی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیوں؟ اور متصل فرمایا اللہم عادل الحق الى علی حیث دارا، مستدرک کے الفاظ ہیں اللہم عادل الحق معہو حیث دارا، ترمذی شریف کے اور مشکوٰۃ شریف کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ علی حق کو علی کے ساتھ چلا دے۔ ادار یدیر و ادارتن ہوتا ہے کسی کو دائرے میں چلا دینا، کسی چیز کو دائرے شکل میں گھما دینا، پھیر دینا۔ یہ پنکھا جو پھر رہا ہے اسے دار یدورو کہیں گے، جو بجلی سے پھرا رہی ہے وہ ادار یدیرو کر رہی ہے، جو قوت اس کو پھرا رہی ہے اے مالک تو خود پھرا دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے حق تو پھر جا، یہ نہیں فرمایا اے علی حق کو اپنی طرف پھیر لو، یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں اے حق علی کی طرف پھر جا۔ تینوں جملے یہ بھی اس نے الہی سے تھے، لیکن انتصاب ڈائریکٹ اللہ کی طرف کیا کہ قیامت تک کے لیے جس کا اعتراض ہو اللہ کی ذات پہ ہو، اللہ کے عمل پہ ہو، اللہ کے فعل پہ ہو، اللہ کے امر پہ ہو، اللہ کے حکم پہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض آئے اللہم عادل الحق، اے رب کریم حق کو پھیر دے معہو علی کے ساتھ۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے علی حق کو علی کے پیچھے لگا دے، حق کو علی سے جوڑ دے، حق اور علی کے بندوں کو آپس میں باندھ دے، حق علی سے جدا نہ ہو، علی حق سے جدا نہ ہو۔ جہاں علی ہو وہاں حق ہو، جہاں حق ہو وہاں علی ہو۔ اب بات دوسرے نمبر والی کھل گئی، اور جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں تو کیا بولے؟ لولا علی سن لہلکا عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ پتہ چلا یہ حق ہی صحیح ہے کہ عظمت علی بیان کی جائے، شان علی بیان کی جائے۔ فرمایا ہے سو بارہ، جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جائے۔ اب بات چونکہ ہم صوفیاء کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اولیاء کے جوڑے اٹھاتے ہیں، ان کے فیوزات ان کی برکات حاصل کرتے ہیں، تو ایک اور بڑا دلچسپ مسئلہ ہے امام افروز، اور یہ طریقے تصوف ان ہی نزاکتوں کا نام ہے، ان ہی لطافتوں کا نام ہے، جو ہر بندے پر یہ پردے نہیں اٹھتے۔ یہ کشف الحجاب ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے۔ یہ لطیفہ کا معنی بہترین بات، وہ لطیفہ نہیں جو سنا کے ہم سمجھ آتا ہے، لطیفہ عربی میں سب سے قیمتی اور بہترین بات کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی بات، یہ قیمتی نقطہ اپنے دامن میں رکھے۔ فرمایا ابو بکر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، حضرت عمر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، حضرت عثمان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، حضرت علی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اب اس کا اگر ہم عاشقی اور سادہ زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، حضور فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ،
रहमतुल्लाह अलैह होने के जो औसाफ बयान हुए इस हदीस पाक में, उनमें से नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, जिहाद नहीं है, हज नहीं है और बड़ी बड़ी भारी इबादतें नहीं हैं। इन सारे अमाल को अगर देखें ना, इसका एक लफ्ज में अगर तर्जमानी और तर्जमा करना चाहें तो वो ये बनना है कि अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह है इसलिए कि हुजूर के आशिक थे, हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह हैं हुजूर के आशिक थे, हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह हैं हुजूर के आशिक थे, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह हैं हुजूर के आशिक थे। अब इस हदीस पाक से और बड़ी सनद और बेहतरीन सनद की हदीस से ये मसला वाज़ेह हो गया कि रहमतुल्लाह अलैह बनने के लिए लंबी इबादतों की जरूरत नहीं है, लंबी नमाजों की जरूरत नहीं है, तहज्जुद गुजारी की जरूरत नहीं है, बड़े मुजाहिदों की जरूरत नहीं है, बड़े दर्जे पर तबलीग की जरूरत नहीं है, बड़ी मुद्दत तक तदरीस की जरूरत नहीं है। रहमतुल्लाह अलैह बनने के लिए इसके रसूल की जरूरत है। 14 सदियों के लोगों को देख ले, जिसके दिल में हुजूर का इश्क था, नाम जब भी आता है रहमतुल्लाह अलैह जुबान से निकल ही जाता। नमाज पढ़ने वाले तो बड़े थे, रोजा रखने वाले बड़े थे। और मुझे एक भाई जो कि हज़रत अल-हाज अल-हाफिज ज़ीनत मशाइख़ चिश्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निज़ामी पीर बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके मुबारक नाम पर ये इदारा मोइनुल इस्लाम है, हज़रत हाजी मोइनुद्दीन साहब के मुरीद यहाँ डोले वाला के रहने वाले, उम्र उनकी तकरीबन अब 95 या 96 साल होगी कि 2 साल कबल उनकी 93 साल से ज़्यादा उम्र थी। वो बता रहे थे कि मैं साथ था एक शहर में, आपने एक जनाजा पढ़ाया और एक आलिम साहब का नाम लिया और फरमाया कि चलो उनकी कब्र शरीफ पे जाते हैं। हजरत तशरीफ ले गए, फातिहा खानी फरमाई और वहाँ से हटते हुए आपने फरमाया इल्म बड़ा था, इश्क नहीं था तो कब्र खाली पड़ी है। अपने हजरत का ये एक जुमला ही काफी है हमारे समझने के लिए। हजरत बड़े हाजी साहब ने क्या फरमाया, वो हमारे भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, उनसे मुलाकात, उनकी ज़ियारत, उनसे इस बात की तस्दीक हो सकती है कि आपने फरमाया कि इल्म बड़ा था, इश्क नहीं था, कब्र खाली पड़ी है। और अगर इश्क होता तो कब्र पे चराग भी होते, तिलावत भी जारी होती, लोगों का आना जाना भी होता। तो कब्रें इल्म से नहीं जागती, कब्रें इश्क से जागती हैं। कब्रें एक रूखे अमल से नहीं जागती, कब्रें किसी की नजर और फैजान से जागती हैं। यहाँ कहने दीजिए मुझे, जब उस एक बेलगाम आलिम ने आके कहा था कि हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर, जहाँ तुम खुदा बन के बैठे हो, लोग तुम्हारे हाथ चूम रहे हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं, नजर न्याज देते हैं, फिदा हो रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, मैं करीब की बस्ती में रहता हूँ, मुझे पूछता कोई नहीं है, तुम्हारे पास से उठता कोई नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? तुम यहाँ से चले जाओ, लोग मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। हजरत ने फरमाया, मौलाना हम खुद नहीं बैठे, किसी के बिठाए से बैठे हैं। और जिनको मालिक बिठा देते हैं ना, फिर उन्हें कोई उठा नहीं सकता, वो बैठ जाते हैं, वो जगह पे भी बैठ जाते हैं, मसनद पे भी बैठ जाते हैं और दिलों में भी बैठ जाते हैं।
نہ دلوں کے ہٹانے سے ہٹتے ہیں. بات تھوالت کی طرف جا رہی ہے. وقت تو مکمل ہو گیا اس لیے ایک روایت میں. اللہ اکبر. گرامی قدر سامعین، بات نسبت کی ہے، بات عزت کی ہے، بات محبت کی ہے، بات کسی کے فیض کی ہے، بات کسی کے عشق کی ہے. اللہ اکبر. اور ان تمام محبتوں کو، تمام نسبتوں کو، تمام فیوزات کو جب جمع کر کے تم کسی ایک ہستی کی حوالے کرنا چاہو، کسی ایک مرکز میں لانا چاہو کہ جہاں کائنات کی ساری محبتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری نسبتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری عظمتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری رفتیں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں، تو پھر وہ ہستی، وہ شخصیت مکین گنبد خضرا، حبیب رب العلا، سید بدہا، حضرت امام الانبیاء حضور محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. وہ حضور کی ذات اقدس ہے جس سے مل کر تمام محبتیں، تمام نسبتیں، اور یہ حق ہے جیسے حضور مل گئے اسے سارے عزم بھی مل گئے، سارے فیض بھی مل گئے، ساری اجازتیں بھی مل گئیں، ساری برکتیں بھی مل گئیں، ساری نسبتیں بھی مل گئیں. جو سرکار تک نہ پہنچ سکا اسے اور تو کچھ ملے نہ ملے، انسانیت نہ ملی، ایمان نہ ملا، دین نہ ملا، قرآن مجید نہ ملا، ذات وحدہ لا شریک کا عرفان نہ ملا. یہ سب کچھ صرف اسے ملتا ہے جس سے حضور ملتے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوز اگر کو نہ رسیدی تمام مولا بھی است. مایا اپنے آپ کو حضور سے جوڑ لے. مصطفیٰ برساں خیشرا، اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دے، سرکار کے دروازے تک پہنچا دے. اگر وہاں پہنچ گیا کہ دی ہما اوست، سارا دین ہی حضور ہے. گھر پر نہ رسیدی، اگر تو وہاں نہ پہنچ سکا تو تمام مولا بھی است. پھر جو کچھ بھی ہو وہ راہ بھی ہوگی، سخاوت ہو، مالداری ہو، دولتدار ہو، حکم چلتا ہو، لوگ بات مانتے ہو، ایمان نہیں ہو سکتا، دین نہیں ہو سکتا. دین حضور ہیں، دین سرکار ہیں، ایمان سرکار ہیں، قرآن مجید کا حقیقی عکس حضور ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مستند ترین رستہ حضور ہے. اور یاد رہے، میں آخری جملہ بولوں، وقت نماز کا ہو رہا ہے. حضور تک پہنچنے کا بہترین رستہ کیا ہے؟ یہ بات ایک نہیں، دو نہیں، ہزارہا حوالوں سے یہ بات میں کر رہا ہوں. اور جتنے اکابر کے نام طلباء علماء گن سکتے ہیں سب کے حوالہ سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہدایت مطلقہ، ہدایت مطلقہ اللہ تعالی محمد است و ہدایت خاصہ الی محمد ولایت است. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. اگر حضور تک پہنچنا ہے پھر ایک ہی موٹر وے ہے، ایک ہی سیدھا رستہ ہے جس میں موڑ کوئی نہیں، جس میں بڑے جمپ کوئی نہیں، جس میں چیک پوسٹیں کوئی نہیں، جس میں رستے میں روکنا کوئی نہیں، جس میں رستے میں ڈاکے کا خطرہ کوئی نہیں، رستے میں بھٹکنے کا خطرہ کوئی نہیں، رستے میں لٹنے کا خطرہ کوئی نہیں، رستے میں رہ جانے کا خطرہ کوئی نہیں. کہا وہ رستہ وہ ولایت کا ہے. یہ رستہ وہ ہے جو دلوں کو دلوں سے ملاتا ہے، ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملاتا ہے. اگلے لفظ مختلف ہو جائیں گے. دلوں کو دلوں سے ملاتا ہے، ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملاتا ہے، اور آنکھوں کو آنکھوں سے نہیں، آنکھوں کو مکھڑے سے ملا دیتا ہے. یہ ہاتھ
تک چلا جائے گا. یہ دلوں کی دھڑکن کا تسلسل اس دھڑکن میں مدغم ہو جائے گا، اور یہ نظروں کا تعلق جب اس رخ زیبا تک پہنچ گیا تو سمجھ لیجیے گا حق بھی مل گیا ہے، صاحب حق بھی مل گیا ہے. رامی مرکز سامین، یہ احباب شرف و وفا، ارباب پیکر و اخلاص، اور جو اعلام تسلیم و رضا ہستیاں ہیں، ان کی محبت لازوال ہیں، بے مثال ہیں. رب کریم ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ اور پاس رکھنے کی توفیق فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.